Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Today we are going to start our first module, the Hadith of Jibreel with C24. And इससे पहले कि हम Hadith of Jibreel start करें, let me have some important points to be discussed with you people regarding Hadith. एक सेशन मैंने कंडक्ट किया था आपके फेलोज के साथ और उसमें हमने हदीस का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लिया था. मैं आपके साथ अभी वो सेशन शेयर करूंगा. इस सेशन का मुझे एक फीडबैक आया था, वो ये था कि इसमें बहुत सारी टर्म्स ऐसी थी जो सिर्फ हमने फॉर द सेक ऑफ टू अपग्रेड आवर नॉलेज वी डिस्कस दोज टर्म्स, लेकिन वो टर्म्स चूँकि वर्बली बोली गई थी इस वजह से उनको नोट करना या वो उसका मौका नहीं मिल सका. तो इस वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आपके साथ उस सेशन की रिकॉर्डिंग अभी शेयर करूं और ख़ुद जो है उस सेशन में जितनी भी इम्पोर्टेंट टर्म्स आ रही हैं उनको यहाँ आपके लिए लिखता रहूँ साथ साथ, ताकि आप लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो कि अगर एक टर्म मैंने यूज़ की है हदीस साइंसेस की तो वो टर्म कैसे लिखी जाती है या वो क्या लफ्ज़ बोला है. सो अगेन आप इस सेशन को मेरे साथ मिलके अटेंड करेंगे और क्वेश्चन आंसर सेशन जो होगा वो इंशाल्लाह एंड में होगा जैसे हमने डिसाइड किया हुआ है. क्योंकि ये बात याद रखो कि आपके अक्सर लेक्चर्स इस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं, वेदर इट्स इस्लामिक स्टडीज़ और इट्स साइकोलॉजी और ब्ला 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 जो भी है, उसको डिज़ाइन इस तरह करते हैं कि आप एक पॉइंट सुनने के बाद ना आपके ज़हन में किसी क्वेश्चन का आना ज़रूरी है. तो रिसोर्स पर्सन्स आमतौर पे उन पॉइंट्स को उस लेक्चर के लेटर सेशन में डिस्कस करते हैं, ठीक है. दैट्स व्हाट दे आर कॉल्ड द रिसोर्स पर्सन्स. सो फिर भी अगर आपको लगे कि ये जो पॉइंट मेरे जहन में आया था ये पूरे सेशन में कहीं भी सामने नहीं आ सका तो फिर आप उसको ज़रूर पूछें. सो इफ़ यू कैन गिव few minutes, I'll be sharing the session with you. जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ. आप जितने लोग अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं और तबीयत का पूछ रहे हैं, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर. आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह. अभी आप ये सेशन मेरे साथ मिलके लेंगे और आप फोकस करेंगे उन टर्म्स के ऊपर जो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, राइट. और अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इस दौरान या इस सेशन में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको लगता है कि आपको इसका आंसर आता है, वो भी आप चैट बॉक्स में लिखेंगे. मैं इंशाल्लाह उसको उसी वक्त चेक करूंगा और वेरीफाई भी करूंगा. लेकिन कोशिश कीजिए अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप सेशन के एंड में मुझसे पूछ लें, या इस सेशन में भी आपको बाज़ जगह पे क्वेश्चन आंसर्स इन्विटेशन मिलेगा तो वहाँ पे पूछिएगा. जज़ाकल्लाह. What are the basic necessities in respect to hearing the hadith? हदीस सुनने के आदाब क्या हैं? देखो बहुत सारे आदाब हैं जो एक्सपर्ट्स ने बताए हैं, उसमें से दो तीन मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ. सबसे पहली बात जो एक्सपर्ट कहते हैं, वैसे तो इस्लामिक स्टडीज़ में जब भी अल्लाह और उसके रसूल की बात हो रही है बड़े अदब से सुननी चाहिए, लेकिन इन पर्टिकुलर जब कोई हदीस बयान हो रही हो तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसको इतनी तवज्जो से सुनो, ऐसे सुनो कि गोया अगर तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते तो कैसे सुनते उनकी बात. इतने अदब से सुनो. सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे टॉप के ऊपर आता है वो ये आता है. उसके बाद जब भी हम हदीस सुने या सुनाएं या किसी ऐसे मजलिस में हों जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का जिक्र हो, तो वहाँ पे बावुज़ू रहना चाहिए. बावुज़ू हदीस दूसरों को बताएं और बावुज़ू हदीस सुने. इसकी बड़ी बरक़ात है क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम की भी बहुत ज़्यादा अनवारात और बरक़ात हैं जो ज़ाहिर है वुज़ू करके सुनने और पढ़ने से डबल और ट्रिपल भी हो सकती हैं. और
जब आप क्लास में होते हो तब तो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, अब चूंकि आप ऑनलाइन हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप, क्योंकि मुझे पता है मैं आते जाते मस्जिद में देखते यूएमटी ग्रीन्स में देखता रहता हूँ कि जूम में साइन इन हो जाते हैं और उसके बाद फिर दीगर चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि रिकॉर्ड के ऊपर रहता है कि यस सर आई वाज इन क्लास। सो अगर आपको हदीस इन पर्टिकुलर, इसके आदाब में से एक अदब ये भी है कि हम हदीस को बहुत ही तवज्जो से सुने और इस दौरान आपस में एक दूसरे से बातचीत ना करें। सबसे पहला पॉइंट अगर जहन में रहेगा कि इसको ऐसे ही सुनना है, हदीस के तज़किरे को, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात इरशाद फरमाते और आपको लाइव सुनने का मौका मिलता तो आप कैसे सुनते, ठीक है। तो असल हदीस जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। असल से मेरी मुराद है द टेक्स्ट ऑफ द हदीस ऑफ जिब्रील। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट टेक्स्ट, I want to share some points regarding hadith. And as I said in my earlier sessions, that we are going to upgrade our knowledge regarding various disciplines of deen and sciences. So, what would be new for you in the hadith? Let's check. So, meanwhile, before I write something on my screen, if I can ask you, what do you know about hadith? What is hadith? You may write or you may ask me to unmute, and I will be there to unmute you. What hadith is? How may you define hadith? Any one of you? Gee, any one of you? What is hadith? No one is there to tell. If you can hear me, what hadith is? Hadith. Sayings of the Prophet. Sayings of the Prophet. Okay. Anyone else? Sayings of the Prophet. This is what we already knew about Hadith. So if you need to upgrade, again, someone has written that it is the wording of Prophet. Okay. It is a synonym of the sayings of the Prophet. Anything else? We know this definition before we are here to start practical doing. That's something new. Any action of the Prophet will be included in Hadith. That's right. That's right. So a new thing for the rest of the people, that any practice being done by Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam in front of the people would be calling Hadith or kuch. So, uh, I'm going to define hadith in two categories in front of you people. हम हदीस को एक तो डिफाइन करेंगे कि what are its literal meanings, and second one कि what is hadith in terminology. शुरू के 2 3 4 लेक्चर्स में मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि हम किस तरह अपनी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे रखेंगे इस्लामिक स्टडीज़ में, डेफिनेशंस को किस तरह अपनी जगह पे रखना है, किस तरह चीज़ों को अपग्रेड करना है। जैसे पहले आपने चीज़ों को देखा था, अब एक नए व्यू नए एंगल से किस तरह देखना है। सो हदीस को लिटरली भी डिफाइन करना है और हदीस को इन टर्मिनोलॉजी में भी डिफाइन करना है। सो लेट मी टेल यू व्हाट इज मेंट बाय हदीस in terms of its literal meanings. So the first meaning of hadith in literal Arabic में इसका एक मतलब होता है conversation, जिसको हम गुफ्तगू कहते हैं। और अगर आप गुफ्तगू कह सकते हैं, कलाम कह सकते हैं, कोई बात कह सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने इसको देखना हो कि ये अरेबिक में इस मतलब में कहाँ यूज़ हुआ है, तो प्लीज़ चेक वर्ड्स नंबर 34 ऑफ सूरह तूर, that is in para number 27, verse number 34, surah tur,
فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ. What Allah subhanahu wa ta'ala is saying, bring such a conversation if you are among the truthful people. اگر تم سچے ہو تو اس جیسا ایک کلام یا اس جیسی ایک بات یا اس جیسی ایک گفتگو لاؤ. تو یہ جو آیت میں نے آپ میں پڑھی اس میں حدیث کا لفظ گفتگو یا کلام کے میننگز میں یوز ہوا ہے، قرآن نے یوز کیا ہے. اچھا، اس کا ایک اور مطلب ہوتا ہے نیو ہیپننگ، اینی تھنگ دیٹ از نیو، کوئی نئی بات. جیسے عربک میں کہتے ہیں کہ حدیث عہد بالاسلام، ہی از نیو ٹو اسلام، ہی از اے نیو مسلم، اس نے ابھی ابھی اسلام قبول کیا. تو عربی میں حدیث کا ایک لٹرل مطلب ہوتا ہے ایک نئی بات، اینی تھنگ دیٹ از نیو. اچھا، ایک اور بڑا انٹرسٹنگ مطلب لٹرلی یوز کیا جاتا ہے حدیث کا، دیٹ از اینی ریمارکیبل تھنگ اور انسیڈنٹ. ریمارکیبل انسیڈنٹ جس کو اردو میں کہیں گے بیٹے قابل ذکر واقعہ. عرب میں ایک رواج تھا کہ عرب میں آپ کو پتہ ہے عرب جو تھے وہ کافی ایک دوسرے سے لڑتے بڑھتے رہتے تھے اور ٹرائبل وارز کافی ہوتی رہتی تھیں، اور پھر جب ان میں سے ایک قبیلہ جیت جاتا تھا تو ان کا سال میں نا ایک گیدرنگ ہوتی تھی، ایک آپ یوں کہہ لو جو کہ ایک فیسٹیول ہوتا تھا، اور اس فیسٹیول میں یہ لوگ اپنی جیت کو سیلیبریٹ کرتے تھے اور پوئٹری کی فارمز میں اپنی جیت کو، اپنے بہادر سولجرز کی باتوں کو ڈسکرائب کرتے تھے. تو یہ جو دن تھے نا جس میں کہ عربوں کے کسی قبیلے نے کوئی جنگ جیتی ہوئی ہوتی تھی، اس کو یہ لوگ کہتے تھے ایام العرب. اور ایام العرب کا ایک اور نام ہے احادیث العرب. اینڈ what they are derived from, the word is احدوثہ. احدوثہ is a singular for ahadith and it is meant by any remarkable incident. So Arabic literature میں ہمیں حدیث کسی ریمارکیبل انسیڈنٹ کے بارے میں بھی ایک لفظ ملتا ہے کہ کوئی بھی ایسی قابل ذکر بات جسے لوگ یاد رکھ سکیں، کوئی تاریخی قصہ، کوئی تاریخی واقعہ. اگر آپ قرآن مجید میں 22ویں سپارے میں سورہ سبا پڑھیں اور سورہ سبا کی ورس نمبر 19 پڑھیں، سورہ سبا ورس نمبر 19، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ اسی مطلب یعنی تاریخی واقعہ قصے میں یوز کیا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ. ایک قوم تھی قوم سبا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بڑے مزے میں ہوتے تھے، انہوں نے بڑے بریجز بنائے تھے، ان کے پاس بڑے کھیت تھے، لیکن پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. تو اللہ کہتے ہیں کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، ہم نے انہیں بنا دیا ایک قابل ذکر تاریخی واقعہ، ایک پرانا قصہ. یعنی اب آپ کہیں بھی ان کا نشان نہیں دیکھتے، غائب غائب ہو گئے، بیچارے مر کھپ گئے یا ہماری سزا کا شکار ہو گئے. اتنے زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ ترقی یافتہ وہ لوگ تھے اس زمانے میں، اور آج ان کا نام و نشان نہیں ملتا. تو یہ جو سورہ سبا ورس نمبر 19 ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت حدیث کا لفظ استعمال کر رہے ہیں for the sake of to describe any remarkable incident. So ان literal meanings کی جب بات ہوتی ہے تو حدیث کا ایک مطلب ہے بچے I'm going to summarize the literal meanings of حدیث: conversation, then anything that is new, then anything that can remarkably be remembered. کوئی ایسی چیز جس کو آپ جو قابل ذکر بات ہو جس کو آپ یاد رکھ سکیں. So حدیث کی ٹرمینالوجی میں ڈیفینیشن کیا ہے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف حدیث ان ٹرمینالوجی؟ یہ وہ چیز ہے جس کو، یہ تو ہم نے لفظی طور پہ اس کا مطلب لے لیا نا، اور آپ نے دیکھو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں اس کوشچن کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کوئز میں یا ایگزام میں کہ ویدر یو آر بینگ آسکڈ دا میننگز آف حدیث ان لٹریچر اور ان ٹرمینالوجی. تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں. لٹرلی حدیث کا مطلب اور ہوتا ہے، اور ٹرمینالوجی میں اینڈ یو نو واٹ از مین بائی ان ٹرمینالوجی. ان ٹرمینالوجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ڈسپلن، کسی بھی فن کے ماہر اس ڈسپلن کے اندر، جیسے کمپیوٹر سائنسز والے ہیں تو کمپیوٹر سائنسز کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کے مطلب میں ہارڈ ویئر کس کو کہتے ہیں، ان کی ٹرمز کے اندر سافٹ ویئر کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یا کیمسٹری والے ہیں تو کیمسٹری والے فارمولا کسے کہتے ہیں.
وہ ایلیمنٹ کسے کہتے ہیں؟ دیکھو عام انگلش میں ایلیمنٹ کا مطلب اور ہوتا ہے، لیکن کیمسٹری کی ٹرم میں ایلیمنٹ ایک اور چیز ہے. عام انگلش میں کمپاؤنڈ کا مطلب اور ہے، مکسچر کا مطلب اور ہے، بٹ کیمسٹری میں مکسچر ایک اسپیسیفائڈ کمبینیشن آف ڈفرینٹ ایلیمنٹس کو کہتے ہیں، رائٹ؟ اس لیے جہاں کہیں بھی آپ کو یہ کہا جائے کہ ٹرمینالوجی میں ڈیفائن کرو، تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس جو ڈسپلن کے ایکسپرٹس ہیں وہ اس سبجیکٹ کے اندر اس لفظ کا کیا مطلب لے رہے ہیں. تو جو حدیث کے ایکسپرٹس ہیں، بائی دا وے جو حدیث کا ڈسپلن ہے اسے حدیث سائنسز کہتے ہیں. تو جو حدیث سائنسز کے ایکسپرٹس ہیں وہ حدیث سائنس کے اندر حدیث کا کیا مطلب لیتے ہیں، یہ وہ بات ہے جس کا مطلب ہوگا کہ the meaning of hadith in terminology. So there are four meanings of hadith in terminology. The first one is جو آپ نے بتائی اور جو اب تک آپ پڑھتے آ رہے ہو وہ کیا تھی؟ sayings of the prophet. What prophet صلی اللہ علیہ وسلم had said. sayings of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم. So now we are going to upgrade our knowledge. اچھا چلیں، ایک یہ بھی ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ these are the actions of the prophet. of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو پرابلی آپ نے پڑھی ہوگی، بٹ وی نیڈ ٹو ریکال دیٹ تھنگ اینڈ دیٹ از، اچھا پہلے اس کی میں آپ کو بتا دوں اور پھر اس کو اپلائی کر کے بھی بتاتا ہوں. دیٹ آر دی approvals of the prophet and final characteristics of the prophet. اچھا sayings of the prophet، اس کی ایگزامپل دوں گا تو آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا بالکل. اوکے لیٹ می سو sayings of the prophet آپ نے سنا ہوگا، اکثر ایک حدیث آپ نے سنی ہے، انما الاعمال بالنیات. سنی ہے حدیث انما الاعمال بالنیات؟ بہت ہی فیمس حدیث ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، رائٹ؟ پھر آپ نے سنا ہوگا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے. پھر آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، کہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتے ہیں. پھر آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اینڈ سو آن. تو یہ جتنی بھی میں نے آپ کے سامنے الفاظ بولے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ ہیں جو ہم تک پہنچے، اور ان کو ہم کہتے ہیں کہ دیز آر دی سینگز آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، بہت ساری آپ نے یاد کی ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، نریشن ہے کہ من صلی اللہ علیہ مرتن صلی اللہ علیہ اشرا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینگ ہے کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے. تو یہ بہت ساری ایگزامپلز ہیں، آپ کو یہ ایگزامپلز یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کانسیپٹ کلیئر رکھیے کہ یہ جو میں نے جتنی بھی حدیثیں ہیں جن کو بینگ حدیث آپ جانتے ہو، دیز آر دی سینگز آف دا پروفیٹ. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینگز تو نہیں ہوتی، لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال یا ایکشنز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل رکھتا ہوں. صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کزن تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے چچا کے بیٹے تھے، اور ان کی ایک خالہ جو ہے شی واز امنگ دا وائفز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک دن انہوں نے اپنی خالہ سے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں دیکھنا ہے کہ آپ گھر میں کیسے رہتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیسے کھاتے پیتے ہیں. تو سنت پہ چلنے کا شوق تھا. تو وہ جو خالہ تھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ آپ فلاں دن میرے پاس آ جائیے گا، تو میں کیونکہ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما ہوں گے. آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دنوں میں اپنے مختلف گھروں میں اور حجرات میں قیام کے لیے جایا کرتے تھے. تو ایسا ہوا کہ جب ان کے باری آئی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے عشاء کی نماز مسجد نبوی میں پڑھی، اور مسجد نبوی میں پڑھنے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے تو آپ چھوٹے سے ایک بچے تھے، عبداللہ ابن عباس، ہی واز کوائٹ ینگ when Prophet صلی اللہ علیہ وسلم left this world، اور اس وقت بھی بہت چھوٹے سے بچے تھے.
تو آپ نے ان کو فالو کیا اور پیچھے آنے لگے، اور اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ یہ چونکہ ان کی خالہ کا گھر ہے اور یہ آج ضرور ان سے ملنے آنا چاہتے ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی باڈی لینگویج سے ان کو الاؤ کیا کہ ہاں آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ تو جب وہ اپنے گھر میں انٹر ہوئے، اب دیکھو یہ جو ساری بات لکھی ہوئی ہے نا، اس پہ تم نے غور کرنا ہے کہ جتنا واقعہ بیان ہو رہا ہے نا، یہ کون ہمیں بتا رہا ہے یہ واقعہ۔ تو پھر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نماز پڑھی، پھر آپ نے آرام کیا، پھر آرام سے آپ اٹھے، پھر آپ نے وضو کیا، اور وضو کر کے جو ہے وہ آپ نے تہجد کی نماز شروع کر دی۔ پھر جب تہجد کی نماز شروع کی تو عبداللہ ابن عباس بتاتے ہیں کہ آپ نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کی، تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، میں لیفٹ سائڈ پہ کھڑا ہوا، آپ نے مجھے اپنے رائٹ سائڈ پہ کر لیا، اور اس کے بعد بڑا لمبا واقعہ میں آپ کو شارٹ کر کے سنا، آپ نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کی، پھر آپ ہر آیت کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے، پھر آپ نے سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران بھی شروع کر دی، پھر آپ نے سورہ نساء بھی شروع کر دی، تو تقریباً کوئی 5-6 سپارے بنتے ہیں جس میں آپ نے پہلی رکعت پڑھی، پھر آپ نے اتنا ہی لمبا رکوع کیا، پھر آپ نے اتنا ہی لمبا سجدہ کیا۔ تو مطلب یہ جتنی بھی آبزرویشنز ہیں جو ایک چھوٹا سا بچہ کھڑے ہو کے کر رہا ہے، اور پھر بعد میں میرے آپ تک پہنچ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے، آپ کی نماز کتنی ٹھہر ٹھہر کے ہوتی تھی، اور وہ کتنی کنیکٹیوٹی ہوتی تھی اپنے رب کے ساتھ۔ یہ جو ایکشنز آف دا پروفٹ ہے نا، جس کو کہ کوئی بھی دیکھنے والا مجھ آپ تک پہنچا رہا ہے، these actions are included in hadith in terminology، یعنی not only the sayings of the prophet will be included in hadith but the actions of the prophet، جس کو اردو میں کہتے ہیں افعال، فعل کی جمع ہے، یہ بھی حدیث میں شامل ہوتے ہیں۔ سو ایک چیز ہوگی سیئنگز آف دا پروفٹ، دوسری چیز ہوگی ایکشنز آف دا پروفٹ، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز اپروولز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسی چیز جو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، بلکہ آپ کے سامنے کسی نے کی، اپروولز آف دا پروفٹ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی یا اس کو اپروول دے دیا، تو اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ ایگزامپل، صحیح مسلم حدیث کی ایک کتاب ہے، اس میں دو لوگوں کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ دو لوگ سفر پہ جا رہے تھے، اور سفر پہ جاتے جاتے دونوں کو ایک نماز پڑھنے کا وقت آ گیا، پرابلی وہ ظہر کی نماز تھی، اگر میں بول نہیں رہا ظہر نہیں تو عصر ہوگی، چلیں جو بھی نماز تھی، دن کا وقت تھا۔ اب جہاں پر نماز پڑھنے کا وقت ہے نا، وہاں پہ وضو کے لیے پانی موجود نہیں تھا، تو جب وضو کے لیے پانی موجود نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں بھلا، کوئی لکھ سکتا ہے؟ اگر ہمارے پاس نماز کا ٹائم ہے اور وضو کرنا ہے اور پانی نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں؟ تیمم، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، تیمم کرتے ہیں۔ اب دونوں نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی۔ کچھ دیر بعد ایسا ہوا کہ جب وہ آگے بڑھے دونوں لوگ جو سفر میں جا رہے تھے، پانی مل گیا، اور پانی ملنے کا ٹائم ایسا تھا کہ ابھی جو نماز انہوں نے پڑھی تھی اس کا وقت باقی تھا۔ سو ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ چونکہ ہمیں پانی مل چکا ہے لہٰذا ہمیں دوبارہ وضو کرنا چاہیے اور یہ نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ تو ان میں سے جو پہلے صاحب تھے وہ کہنے لگے کہ جس ٹائم پہ ہمیں نماز پڑھنا تھی اس ٹائم چونکہ پانی اویلیبل نہیں تھا، لہٰذا ہمارے لیے حکم یہ تھا کہ تیمم کرو، لہٰذا ہماری نماز ہو گئی۔ تو دوسرے صاحب نے کہا کہ نہیں، ابھی اس نماز کا ٹائم چل رہا ہے اور اگلی نماز کا ٹائم نہیں ہے، لہٰذا اس کے اندر اندر اگر پانی مل جائے تو پھر وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ خیر، جو یہ کہہ رہے تھے نا صاحب بی، انہوں نے دوبارہ وضو کیا اور نماز دوبارہ پڑھی، اور جو صاحب اے تھے وہ اپنے قول پر قائم رہے، انہوں نے کہا نہیں، میں نے جو تیمم کر کے نماز پڑھ لی ہے میں بس اسی کو برقرار رکھوں گا، دوبارہ نماز نہیں پڑھوں گا۔ جب یہ دونوں سفر واپس کر کے مدینہ منورہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کو فرمایا کہ آپ نے جو ہے وہ سنت کے مطابق، لقد اصبت بالسنہ، آپ نے سنت کے مطابق عمل کیا، یعنی پانی نہ ہونے پر سنت یہی ہے کہ مٹی سے تیمم کر لو، اور دوسرے سے فرمایا لکل اجر مرتان، آپ کے لیے تو ڈبل اجر ہے، یعنی آپ نے وہ سنت بھی پوری کی اور پھر اپنے آپ کو مزید مشقت میں ڈال کے وضو کر کے بھی نماز پڑھی۔ تو اس حدیث کی ایکسپلینیشن میں لکھا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپروول دے دیا، کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا، تم نے ٹھیک کیا۔ اسی طرح کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھائی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اپروول دے دیا کہ ہاں اس کو آپ کھا سکتے ہو، یہ جائز ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن کانسیپٹ آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی اور آپ نے اس پر یا تو آپ خاموش رہے یا آپ نے اس کو اوکے کر دیا کہ یہ آپ کر سکتے ہو کام، کسی بھی صحابی کو۔ تو یہ چیز بھی اٹ ول بی انکلوڈیڈ ان دا ٹرم آف حدیث،
سو اب سے پہلے ہم صرف یہی جانتے تھے کہ حدیث از دی سیئنگز آف دا پروفٹ. اب پتہ چلا کہ ایکشنز آف دا پروفٹ کا نام بھی ہے اور یہ اپروولز آف دا پروفٹ کا نام بھی ہے. اردو میں بھی بتا دیتا ہوں تاکہ اگر آپ میں سے کسی نے اردو میں یہ ٹرمز پڑھی ہوں تو وہ اس کے ساتھ کو ریلیٹ کر لیں. اس کو کہتے ہیں قولی حدیث, اس کو کہتے ہیں فعلی حدیث, اس کو کہتے ہیں تقریری حدیث, اور اس کو کہتے ہیں حدیث سے صرف یا کریکٹرسٹکس. جیسے بخاری میں عبداللہ ابن عباس, جن کی میں نے ابھی آپ کو یہاں واقعہ سنایا ہے تہجد والا, انہی کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے, بہت زیادہ سخی تھے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے کہ آپ بہت سخی تھے. پھر آپ کی ایک صفت آپ نے پڑھی ہوگی, آپ بہت زیادہ حیا والے تھے, بہت حیا کرتے تھے, ٹھیک ہے, آپ بہت زیادہ سچے تھے, آپ صادق اور امین تھے. تو یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہوتی ہیں نا, اس کو بھی حدیث کہتے ہیں, رائٹ. سو کنکلوژن میں یہ کہہ رہا ہوں اس سیشن کے کنکلوژن میں کہ حدیث جو ہے اس کو دو طرح سے آپ نے دو کیٹیگریز میں آپ اس کا مطلب اب سمجھ رہے ہیں کہ ایک حدیث کا لٹرل میننگ کیا ہوتا ہے وہ آپ نے کر لیا, اور پھر ٹرمینالوجی میں حدیث کے ایکسپرٹس حدیث کو اپنی ٹرمینالوجی میں ان 4 جگہوں پر استعمال کرتے ہیں, رائٹ. ٹھیک ہو گیا. اگلی بات, یہاں تک اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے اور اس کو لگتا ہے کہ وہ پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ سکتا ہے. میں پھر اگلی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جی اب کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھیں. جی انم. Excuse me, sir. Please repeat the names of hadith in Urdu. Uh, sayings of Prophet and actions, these all. Sayings of the Prophet are called hadith qawli and actions of the Prophet are called hadith fe'li. جیسے فعل ہم لکھتے ہیں نا, فعل کسی کام کا کرنا. And the approvers of the Prophet in Urdu it is called hadith takriri. قوف جو موٹا قوف جسے ہم کہتے ہیں حدیث تقریری ویسے لکھتے ہیں. سہرش خان, آئی ووڈ اپریشیٹ کہ آپ کوئی ایسا کوشچن پوچھیں جو ریپیٹیشن سے متعلق نہ ہو, کہ سر اس کو ریپیٹ کرتے ہیں, ریکارڈنگ ول بی دیئر, دوبارہ سے دیکھ لینا. کوئی ایسا پوائنٹ آپ کو لگے کہ یار یہ پوائنٹ ذرا سامنے آنا چاہیے, یہ زیادہ الیبوریٹ ہونا چاہیے, وہ مجھے ذرا خوشی ہو. ریپیٹ کر دینا اٹس ناٹ اے پرابلم, آپ کے پاس ریکارڈنگ آ جائے گی, ایل ایم ایس پہ دیکھ لینا. ساری شان اٹھے بول رہے ہیں, ٹائم بہت کم ہے. چلیں عزا کو ہم کہہ دیتے ہیں, عزا آپ بولیں. سر آپ نے کہا کہ حدوثہ سنگولر ہوتی ہے, سنگولر, تو حدیث سنگولر نہیں ہوتی اور احادیث پلورل ہوتی ہے, اس جی کے بارے میں بتا دیں. ورڈ کے بارے میں ہاں دیکھو, اصل میں جو لفظ ہے نا وہ احدوثہ ہی ہے, لیکن جو ٹرمینالوجی کے ایکسپرٹس ہیں نا وہ احدوثہ کو نہیں لیتے, اس وجہ سے نہیں لیتے کہ وہ عربک لٹریچر میں مخصوص ہو گیا ہوا ہے وہ ٹرائبل وارز اور اس سے ریلیونٹ. اس وجہ سے ٹرمینالوجی میں انہوں نے جو سنگولر لیا ہے وہ حدیث کو لیا, اور پھر اس کا پلورل جو ہے وہ احادیث یوز کیا, تاکہ اگر ہم یہاں پہ احدوثہ یوز کریں تو وہ مکس اپ نہ ہو جائے کہ آپ وہ والی احدوثہ کی بات کر رہے ہو جو قبائل آپس میں لڑا کرتے تھے اور پھر اس کو بیان کرتے تھے, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا سنگولر بول رہے ہو. تو ٹرمینالوجی میں احدوثہ کو اسکپ کر دیا گیا اور حدیث یوز کیا گیا. ٹھیک ہے, چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں. I think you haven't any questions, so let me proceed. جی, حدیث. There are 2 parts of hadith. The first one is called, and I'll be showing later in the section, a real hadith with chain and text. So پہلے اس کو سمجھ لو, پھر میں آپ کو حدیث دکھاؤں گا بھی ایک. The first part is called the text of the hadith. اس کو اردو میں یا عربی میں کہتے ہیں متن حدیث, متن. اور جو دوسری چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں چین آف دا حدیث, ٹھیک ہے, اور اس کو عربی میں کہتے ہیں
सनद. There to hear this मुबारक इरशाद would be, कौन होते हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सबसे पहले सुनते हैं, उसको क्या कहते हैं? Any one of you? The people sitting there. If you can see my video, या if you can write. ये बुखार. अच्छा, अब ये वाई कौन है, हम इन्हें कंसिडर कर लेते हैं. वैसे चेन्स इतनी छोटी नहीं होती, लेकिन एक साहब हैं जिनका हम जानते हैं कि बड़ा मशहूर नाम है, मैं आपके सामने लिखता हूँ, इमाम बुखारी. इनका नाम तो आपने सुना होगा, इमाम बुखारी. इमाम बुखारी जो हैं वो सहाय सित्ता, जी बिल्कुल, सहाय सित्ता, 6 famous books of ahadith. There are around 36 to 50 books of ahadith, the compilation of ahadith, लेकिन उसमें ज़्यादा मशहूर जो हैं वो 6 ही हैं. और उन 6 में से भी जो सबसे ज़्यादा जिस किताब को मकबूलियत हासिल है वो ये बुखारी है. अब ये बुखारी जो है ये नाम है उन साहब का जिन्होंने ये किताब लिखी है, राइट. अब ये किताब का नाम तो नहीं है, मशहूर यही है कि जी बुखारी में ये बात लिखी हुई है, बुखारी तो उन साहब का नाम है. तो आज हम अपने नॉलेज को थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं कि जो सही बुखारी है इसका पूरा नाम असल में क्या है. तो इसका पूरा नाम है अल-जामे अस-सही अल-मुस्नद अल-मुख्तसर मिन हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही. ये जितना लफ्ज़ मैंने बोला है आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप में से वो लोग जो अपने नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं उनके लिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि द फुल नेम ऑफ दिस बुक इज़ अल-जामे अस-सही अल-मुस्नद अल-मुख्तसर मिन अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही, जिसको हम शॉर्टली कह देते हैं बुखारी, सही बुखारी. आपने सही बुखारी खोली तो पता चला कि इमाम बुखारी ने एक हदीस लिखी हुई है. तो इमाम बुखारी आपको ये सबसे पहले बताएंगे उस हदीस से पहले कि उन्होंने ये हदीस किससे सुनी है. वो लिखेंगे कि उन्होंने ये हदीस सुनी है मिस्टर जी से, और फिर आपको ये भी बताएंगे कि मिस्टर जी ने ये हदीस सुनी है मिस्टर वाई से, और मिस्टर वाई ने ये हदीस सुनी है मिस्टर एक्स से, और मिस्टर एक्स ने ये हदीस सुनी है इस सहाबी से, और इस सहाबी ने ये हदीस बात सुनी है जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से. नाउ माय क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस चेन, whether it starts from Imam Bukhari towards Nabi sallallahu alaihi wasallam or the chain starts from Nabi sallallahu alaihi wasallam towards Imam Bukhari. This is my question to you people. What would be the order of the chain? No. Remember, आज के दौर में, चलो मैं अपने सवाल को आसान कर देता हूँ, जब तुम हदीस पढ़ते हो, यस दिस इज़ द राइट आंसर मिस कायनात, फ्रॉम इमाम बुखारी टू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. आज हम जो भी हदीस पढ़ते हैं तो हमें ज़रूरत होती है कि हम वेरीफाई करें कि ये हदीस हमने जहाँ से पढ़ी उन तक कैसे पहुँची, और जहाँ से उन्होंने ली उन तक कैसे पहुँची, और जहाँ से उन्होंने ली उन तक कैसे पहुँची. सो जो चेन होती है वो हमेशा उस सोर्स से स्टार्ट होती है जो आपके सामने खुला हुआ है. अगर आपके सामने सही बुखारी खुली हुई है तो चेन वहाँ से स्टार्ट होगी. सही मुस्लिम है तो वो इमाम मुस्लिम से शुरू होगी. सुनन अबू दाऊद है तो वो इमाम अबू दाऊद से स्टार्ट होगी. इब्ने माजा है तो वो इमाम इब्ने माजा से स्टार्ट होगी. और इमाम नसाई की किताब पढ़ रहे हैं, मैं आपके सामने सहाय सित्ता के नाम ले रहा हूँ जो आपने FSC में पढ़ी हुई है, राइट. सो हम तक हदीस कैसे आ रही है ये हमारे ऊपर है कि हम उसको वेरीफाई करते हैं, और हम अपने से ऊपर देखो, जैसे मैं आपको एक हदीस सुनाऊं
تو آپ یہ پوچھو گے سر یہ حدیث آپ نے کہاں سے سنی ہے، تو میں بتاؤں گا کہ میرے استاد نے سنائی ہے. تو پھر آپ کو پوچھنا چاہیے جو آپ کے استاد ہیں ان کو یہ حدیث کس نے سنائی ہے. یوں کرتے 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 بات کہاں تک جانی چاہیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. سو یاد رکھیے جو چین ہوتی ہے وہ ہمیشہ سورس سے، آتھر سے، اس ذریعے سے جہاں پہ آپ حدیث دیکھ رہے ہو ریورس آرڈر میں جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. اب یہ جو یہاں سے لے کے یہاں تک سلسلہ اس کو کہتے ہیں چین آف دا حدیث. اور یہ جو جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے ساؤنڈ فریکوینسیز بنا کے، واٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایکچولی سیڈ، اٹ از کالڈ دی ٹیکسٹ آف دا حدیث. So this is the text of the hadith and this is the chain of the hadith. So there are two parts of a hadith. Clear ہو گیا، یہ چین ہے. اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ ہیں نا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو یہ جو ورڈز ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں دس از دی ٹیکسٹ آف دا حدیث. اور وہ جو سورسز ہیں سارے کے سارے جو لوگ درمیان میں ہیں جو ذریعہ بنے آپ تک اس حدیث کے آنے تھا، وہ جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں کا جو ایک سلسلہ ہے اس کو ہم چین آف دا حدیث کہتے ہیں. ناؤ لیٹ می شیئر این ایگزامپل ود یو. میں آپ کے سامنے اس کی ایک ایگزامپل سرچ کرتا ہوں. اف یو کین سی مائی اسکرین پلیز رائٹ which I am sharing at the moment. Yes, ji. So this is Sahih Bukhari. I have opened, and this is Kitabul Ilm. میں randomly دیکھیں ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث اوپن ہو گئی ہے، تو آپ نے صرف کانسیپٹ سمجھنا ہے، میں آپ کو یہ حدیث یاد نہیں کروانا. دیکھو پہلا لفظ لکھا ہوا حدثنا، اٹ مینٹ کہ امام بخاری بتا رہے ہیں کہ who told me this حدیث، محمد بن سنان told me. حدثنا کا مطلب ہے ہمیں بتایا. امام بخاری جب آپ نے یہ بخاری کھولی تو امام بخاری آپ کو بتا رہے ہیں، یعنی پڑھنے والے کو، کہ دیکھو بھائی ریڈر، مجھے بتایا ہے محمد بن سنان نے، اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں بتایا ہے فلح نے، یہ نام ہے، اور ان کو بتایا ہے ابراہیم بن منذر نے، اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں بتایا ہے محمد بن فلح نے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بتایا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کو ہلال بن علی نے بتایا تھا، اور ہلال بن علی نے یہ بات عطا بن یسار سے سنی تھی، اور عطا بن یسار نے یہ بات ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی تھی، اور ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو بات بیان کر رہے ہیں وہ کس میں ہوتے ہوئے دیکھی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سو جب بھی حدیث کی کوئی کتاب اوپن کرو گے نا، اس میں تمہیں صرف یہ بات نہیں ملے گی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، گو کہ ایسی کمپائلیشنز بھی ملتی ہیں جیسے مشکات ہے حدیث کی کتاب ہے، لیکن حدیث کی جتنی بھی اوریجنل سورسز ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ٹھیک ہے، صحیح ابن حبان، یہ جتنی بھی کتابیں ہیں سب میں جب بھی ایک حدیث ہمیں بتائی جاتی ہے تو سب سے پہلے چین لکھی جاتی ہے، سب سے پہلے ثبوت دیا جاتا ہے کہ ہم وہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرنے جا رہے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک کیسے پہنچی، تو اس کو پہلے پروف کیا جاتا ہے. یہ ایک اور مثال دیکھ لیجئے. حدثنا عبید اللہ، امام بخاری کہتے ہیں کہ who told me، عبید اللہ بن موسیٰ told me. قال اخبرنا حنظلہ، who told عبید اللہ بن موسیٰ؟ حنظلہ بن سفیان، انہوں نے بتایا تھا عبید اللہ بن، دیکھو ریورس آرڈر میں جاتی ہے، اور حنظلہ بن ابی سفیان کو بتایا تھا اکرمہ بن خالد نے، اور اکرمہ بن خالد کو بتایا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کو ملی کہ بنی الاسلام علی خمس، بڑی مشہور حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. ٹھیک ہے جی. سو اس میں یہ جو میں پوائنٹ ہائی لائٹ کر رہا ہوں نا، یہ والا، یہ دیکھیے، یہ ہے ٹیکسٹ چین آف دا حدیث.
دوبارہ ہائی لائٹ کرتا ہوں, یہ دیکھیے دس از دی چین آف دا حدیث, جس میں صرف نام نظر آ رہے ہیں جو پروف پرووائڈ کر رہے ہیں کہ یہ ہم تک کیسے پہنچی, اور پھر وہ مبارک الفاظ جو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ دیکھیں میں ان کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس کو کہتے ہیں ٹیکسٹ آف دا حدیث. سو دیر آر بیسیکلی 2 parts آف حدیث. آئی ہوپ اٹس کلیئر ناؤ. کلیئر ہو گیا ہے؟ چلیں اگلے کانسیپٹ پہ چلتے ہیں. Is it clear to you people the parts of hadith؟ کیونکہ یہ جو جس وجہ سے میں نے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں نا وہ ابھی آگے آنے والی ہے. چلیں جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اچھا اب جو نیکسٹ سیشن کا حصہ ہے نا, اس سیشن میں جو تیسرا سب سیشن ہم کرنے جا رہے ہیں, دراصل یہ سیشن آپ لوگوں نے اس کو ایک اچھے لسنر کی طرح صرف سننا ہے. اس کو دیکھنے کے بعد اس پوائنٹ آف ویو سے مت دیکھیے گا یا سنیے گا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ ہم اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے, یہ مشکل ہے, یہ تو ہمارے لیے بالکل نیا ہے. اصل میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ کے مجھے آپ کے سامنے ایک پوائنٹ کلیئر کرنا ہے, اور وہ جو پوائنٹ کلیئر کروں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے یہ ساری بات آپ کے سامنے کیوں رکھی ہے. سو جب یہ چین کا کانسیپٹ آپ کے سامنے آ گیا نا, تو اس چین میں آپ دیکھیے میں نے 3 لوگوں کو ڈرا کیا ہے. یعنی یہ جو صحابی ہیں ان سے جو بات سن رہے ہیں وہ ان کے اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں, اور ان کے اسٹوڈنٹ سے یہ بات ان کے اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں, اور ان کے اسٹوڈنٹ سے یہ بات ان کے اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں, اور پھر فائنلی ایک ایسے اسٹوڈنٹ آتے ہیں جو اس حدیث کو کمپائل یعنی لکھ لیتے ہیں. اور میں نے مثال دے دی کہ امام بخاری, ٹھیک ہے, یہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں, امام مسلم بھی ہو سکتے ہیں, امام ابو داؤد بھی ہو سکتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے, مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا نہیں خیال کہ یہ جتنے لوگ درمیان میں آ رہے ہیں ان کے علاوہ بھی یہ بات, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ایگزامپل میں یہ بات ایک صحابی نے سنی ہے, از اٹ پاسبل کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہوں تو یہاں پر ایک اور صحابی بھی بیٹھے ہوں, یا 3 صحابہ بیٹھے ہوں, فار ایگزامپل صحابی 1, صحابی 2, صحابی 3. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 5 بیٹھے ہوں, ایسا بھی ہو سکتا ہے 10 بیٹھے ہوں. اچھا جو میکسیمم صحابہ کی تعداد آپ میں سے کوئی ایگزامپل کے ذریعے بتا سکتا ہے کہ ایک ایسا سیشن بھی تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنے لوگ تھے؟ مور اور لیس 1,24,000. وہ کون سا موقع تھا؟ یعنی اللہ کے نبی ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں اور سننے والے کتنے لوگ ہیں؟ مور دین 1 lakh. تو وہ کون سا موقع تھا؟ کین یو ٹیل؟ نو, دیٹ از ناٹ دا رائٹ آنسر. وچ خطبہ؟ مدثر علی, وچ خطبہ؟ ہاف آف دا آنسر. یس یس, شاباش. جو خطبہ حجت الوداع تھا آخری حج میں, اس میں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, وہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ حدیث ہی ہے نا, سینگز آف دا پروفٹ. اس کو سننے والے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ تھے. اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں تو دیر از اونلی 1 صحابی ٹو لسن. ایسا کب ہوتا تھا؟ فرض کرو اللہ کے نبی ٹریول کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ اونٹ پہ ایک ہی صحابی بیٹھے ہیں, تو اس وقت اللہ کے نبی جو کہیں گے وہ سننے والے کتنے لوگ ہوں گے؟ اونلی 1. اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہجرت فرما کے, تو راستے میں جتنی بھی باتیں ہوں گی وہ صرف حضرت ابو بکر صدیق ہی سنیں گے. کبھی ایسے ہوتا تھا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک سیشن کرتے تھے, کبھی آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کوئی بات کرتے تھے. تو آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے والے 1 صحابی بھی ہو سکتے ہیں, 2 بھی ہو سکتے ہیں, 3 بھی ہو سکتے ہیں, اور لاکھوں بھی ہو سکتے ہیں, رائٹ. سو اس بیسس پہ دیکھو, جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ ایک کیمیکل کو ڈیفائن کرتے ہو, ایک ایلیمنٹ کو ڈیفائن کرتے ہو, اس کی ویریس کلاسیفیکیشنز ہوتی ہیں کیمسٹری میں. مثال کے طور پہ ایک ایلیمنٹ ہے ایکس, ایک ہے وائی, ایک ہے زی ہے, تو اس کو ایک لحاظ سے اس طرح کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے کہ آپ ان کو کہو کہ ان میں سے کس کا کوئی آرڈر ہے اور کس کا آرڈر نہیں ہے, یعنی کس میں سے کوئی اسمیل آتی ہے اور کس میں سے اسمیل نہیں آتی. ایک تو یہ بنیاد ہو سکتی ہے کلاسیفیکیشن کی. ایک کلاسیفیکیشن کی یہ بنیاد ہو سکتی ہے کہ ویدر دس سبسٹنس از سالڈ اور اٹ از لیکوڈ اور اٹ از ان گیسیس فارم, ٹھیک ہے. کلاسیفائی کرنے کی ایک یہ طریقہ ہو سکتا ہے. اسی طرح کلاسیفائی کرنے کا کیمیکلز کو ایک ذریعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ بات سوچو کہ کون کون سے کیمیکلز میں کاربن موجود ہوتا ہے یا ہائیڈروجن موجود ہوتی ہے اور کون کون سے میں نہیں ہوتی.
تو اس بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ جس میں کاربن موجود ہے اس کو ہم آرگینک کیمسٹری میں پڑھیں گے، اور جس میں کاربن موجود نہیں ہو اس کو ہم ان آرگینک کیمسٹری میں پڑھیں گے، رائٹ؟ اسی طرح آپ نے کیمیکلز کے اندر یہ پڑھا ہوگا کہ جناب کچھ کیمیکلز ایسے ہوتے ہیں جو گروپس کے اندر ہم انہیں پڑھتے ہیں. ہیلوجن گروپ ہے، ٹھیک ہے، کوئی ہائیڈروجن گروپ ہے، کوئی فاسفورس گروپ ہے، کوئی فلاں گروپ ہے. آئی مین ٹو سے کہ جس طرح آپ کلاسیفائی کرتے ہو چیزوں کو مختلف بنیادوں پر، اسی طرح جو حدیث سائنسز ہے نا، اس میں بھی احادیث کو مختلف بنیادوں پر کلاسیفائی کیا گیا. آپ نے آج تک صرف زیادہ سے زیادہ یہ سنا ہوگا کہ حدیث از دی سینگز آف دا پروفٹ، یا اس سے زیادہ سنا ہوگا تو یہ سنا ہوگا کہ ایک صحیح حدیث ہوتی ہے اور ایک ضعیف حدیث ہوتی ہے، رائٹ؟ لیکن میں آپ کو آج ٹو اپ گریڈ یور نالج کچھ نئی چیزیں بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ جب چیز دیکھی جاتی ہے نا کہ چین سے ایک بات سٹارٹ ہو کر جا کہاں تک رہی ہے، فرض کریں یہ بات یہاں سے سٹارٹ ہوئی اور جاتے 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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کمپلیٹ چین میرے تک پہنچی، تو یہ جو حدیث کا سفر ہے نا کہ یہ کہاں تک جاتا ہے، آیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے، یا یہ صحابی تک جاتا ہے، یا صحابی کے اسٹوڈنٹ تک جاتا ہے. اس بنیاد پر حدیث کی ایک علیحدہ کلاسیفیکیشن ہے جس کو کہتے ہیں مرفوع حدیث. دوبارہ سے بتا رہا ہوں، صرف سننا ہے، پریشان نہیں ہونا، صرف سنو. مرفوع حدیث، موقوف حدیث، مقطوع حدیث. یعنی اس چین نے پہنچنا کہاں تک ہے، اس بنیاد پر حدیث سائنسز کے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے ایک علیحدہ کلاسیفیکیشن بنا دی ہے، اور اس کے نام میں نے آپ کے سامنے لیے. جو سب سے اوپر جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مرفوع، جو اس سے نیچے رہتی ہے اس کو مرسل، پھر اس سے نیچے مقطوع. اچھا، ایک اور طریقہ ہے حدیث کو کلاسیفائی کرنے کا، وہ یہ ہے کہ یہ چیک کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے جو لیولز ہیں، جیسے اس میں آپ کو کتنے لیول نظر آ رہے ہیں، لیول 1، لیول 2، لیول 3، لیول 4. تو یہ چیک کیا جائے کہ ہر لیول میں کتنے لوگ ہیں، ہر لیول میں کتنے لوگ ہیں. مثال کے طور پہ وہ حدیث جس میں فرسٹ لیول کے اوپر لاکھوں لوگ ہوں، ہزاروں لوگ ہوں، اس کو حدیث متواتر کہتے ہیں. اور وہ حدیث جس میں 3 کے قریب لوگ ہوں اس کو مشہور حدیث کہتے ہیں. یعنی یہ میں نے مثال دی ہے، اس میں 3 لوگ ہیں نا، اس کو کہیں گے مشہور حدیث. وہ حدیث جس میں کسی بھی لیول پر 2 لوگ ہوں اس کو کہتے ہیں عزیز حدیث. میں لکھ اس لیے نہیں رہا کیونکہ میں نے یہ آپ کو یاد نہیں کروانے، صرف سنتے جاؤ کہ حدیث کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں اور کیسے ہوتی ہیں. اور وہ حدیث جس میں کسی بھی لیول پر ایک ہی بندہ ہو، جیسے اس میں بھی دیکھو میں نے ایک لکھا ہے، ایک، اس کو کہتے ہیں غریب حدیث. سو ہم نے حدیث کی کلاسیفیکیشن کا ایک سسٹم اس بنیاد پر بھی رکھا ہوا ہے کہ کس لیول پر کتنے لوگ ہوں گے. ہزاروں ہوں گے تو وہ حدیث کی ٹرم متواتر ہے، 3 ہوں گے تو مشہور ہے، 2 ہوں گے تو اس کو عزیز کہتے ہیں، اور اگر 1 ہوگا تو اس کو غریب حدیث کہتے ہیں، رائٹ؟ اچھا، حدیث کو کلاسیفائی کرنے کا ایک اور طریقہ ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ یہ چیک کیا جائے کہ یہ جو چین ہے یہ کہاں تک انٹیکٹ رہتی ہے. یعنی یہ اس سے وہ چین ایسی ہوتی ہے نا، کڑی سے کڑی جوڑنا، تو یہ کڑی کہاں تک جڑی رہتی ہے. اس بنیاد پہ بھی حدیث کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. وہ حدیث جو آتھر سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مستقل رہے اور کہیں بھی بریک نہ ہو، کوئی درمیان سے جو نریٹر ہے وہ سکپ نہ کرے، تو اس کو کہتے ہیں مسند حدیث. اور پھر وہ حدیث جس میں آتھر سے اوپر ایک شخص سکپ کر جائے، یعنی زی کی حدیث آپ پڑھ رہے ہو بٹ یو ڈونٹ نو دا وائی، ہو از وائی، آپ کو نہیں پتا، آپ ڈائریکٹ ایکس کو جانتے ہو تو یہ وائی نکل گیا نا بیچ میں سے، تو ایسی حدیث کو کہتے ہیں معلق حدیث. پھر وہ حدیث جو صحابی تک جائے اور اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ جائے، یعنی آپ کسی حدیث میں پڑھو کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا، حضرت عثمان نے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا، رائٹ؟ یہ نہ پتا ہو کہ انہوں نے کہاں سے سنی تھی، اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مرسل حدیث. پھر وہ حدیث جو کہیں بھی کسی وجہ سے بھی بریک ہو جائے، جس کی چین بریک ہو جائے کہیں سے بھی، یہاں سے بریک ہو جائے، یہاں سے بریک ہو جائے. بریکیج سے میری مراد ہے کہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ آدمی کون ہے درمیان میں، اس کو کہتے ہیں منقطع حدیث. سو
حدیث کو کلاسیفائی کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چین کو چیک کرتے ہیں کہ یہ انٹیکٹ ہے یا نہیں ہے، یہ یہاں سے لے کے یہاں تک پوری ہے کہ نہیں ہے. نیکسٹ کیٹیگری جو تھوڑی بہت آپ کو پتہ ہے وہ آپ کے لیے انٹرسٹنگ ہوگی. آپ نے سنا ہوگا حدیث ایک صحیح ہوتی ہے ایک ضعیف ہوتی ہے، سنا ہے نا؟ تو صحیح حدیث کون سی ہوتی ہے؟ اس کی کچھ شرائط ہیں جو آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا. 7 طرح کی کنڈیشنز ہوتی ہیں ایک حدیث میں. اگر 7 کنڈیشنز پائی جائیں تو اس حدیث کو صحیح حدیث کہا جاتا ہے. تھوڑا سا حدیث کو ہم سمجھ لیں پہلے، پھر میں آپ کو وہ 7 ٹائپس بتاؤں گا تاکہ آپ کو وہ 7 کنڈیشنز بتاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو. لیکن یاد رکھیے کہ جو 7 شرائط پائی جائیں جس حدیث میں، اس حدیث کو صحیح حدیث کہتے ہیں. لیکن جس میں وہ 7 کی 7 نہ پائی جائیں، اور ایک اس میں ایک شرط ہوتی ہے جس کو میموری سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ بیان کریں نا ان کی میموری کیسے تھی. تو وہ میموری والی شرط اگر نکال دی جائے نا تو وہ حدیث صحیح حدیث نہیں رہتی. اس کو کہتے ہیں حدیث حسن. حدیث حسن. پھر حدیث حسن کی 2 قسمیں ہیں، حسن لغیرہ ہی، حسن لذاتی. آپ کہہ رہے ہوں گے یہ سر کون سی زبان بول رہے ہیں، لیکن بس سنی جاؤ کیونکہ جو پوائنٹ میں نے آپ کو بتانا ہے وہ ان قریب آنے والا ہے. سنی جائیں کلاسیفیکیشن آف حدیث. حسن حدیث کی 2 ٹائپس ہیں، حسن لذاتی ہی، حسن لغیرہ ہی. اس کے بعد یہ دیکھنا کہ یہ حدیث جو ضعیف ہو جاتی ہے، یعنی اس میں کسی بھی قسم کا ضعف پایا جاتا ہے. اکثر ہم معاشرے میں سنتے ہیں بھئی یہ حدیث ضعیف ہے. اب وہ حدیث ضعیف کیوں ہوئی یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. لیکن حدیث ضعیف ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حدیث ضعیف ہونے کی یا کمزور ہونے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. یا تو یہ جو نریٹر ہے نا، یہ صاحب یا یہ صاحب یا یہ صاحب، ان کے کریکٹر کے اوپر کوئی الزام لگے گا کہ یہ سچے نہیں تھے، یہ ایماندار نہیں تھے، ان میں یہ غلطی پائی جاتی تھی، یہ تھا یہ تھا. یا تو ان کے کریکٹر کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے گا، اور وہ کوئی میں آپ نہیں ہو سکتے، وہ حدیث کا ایکسپرٹ ہو سکتا ہے. ہر بندہ اٹھ کے کسی پہ الزام نہیں لگا سکتا، صرف حدیث کے ایکسپرٹس. یا جو دوسری وجہ ہو سکتی ہے نا حدیث کے ضعیف ہونے کی، وہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ کہا جائے کہ جو وائد تھے نا، یہ جو صاحب تھے، ان کی میموری ویک ہو گئی تھی. تو جس بھی حدیث کی چین میں وائے آئیں گے نا اس حدیث کو ضعیف کہا جائے گا کہ بھئی جو وائف تھے نا یہ بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی میموری ویک ہو گئی تھی، لہٰذا جس بھی حدیث میں مسٹر وائے کا نام آئے گا نا ہم اس حدیث کو ضعیف سمجھیں گے. سمجھ آ گئی؟ یہ 2 باتیں ہیں جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہوتی ہے، یا تو نریٹر کے کریکٹر کی وجہ سے یا نریٹر کی میموری کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اب آگے کی بات وہ یہ ہے کہ اگر تو کریکٹر کی وجہ سے حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہو کہ راوی کے کریکٹر میں کوئی پرابلم ہے، تو اس کریکٹر کی بنیاد پر 6 طرح کے پرابلمز آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں. صرف وہ حدیث جو کسی بھی نریٹر کے کریکٹر کی وجہ سے ضعیف ہو جائے تو وہ 6 مزید آگے اقسام میں تقسیم کی گئی ہے. میں صرف ان کے نام لیتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ وہ نام صرف سنیں. موضوع حدیث، متروک حدیث، منکر حدیث، مجہول حدیث، مبتدا حدیث، مبہم حدیث. ٹھیک ہے، صرف اور صرف راوی کے کریکٹر میں پرابلم آ جائے نا تو 6 طرح سے اس کو ویریفائی کیا جاتا ہے. میرا مطلب یہ ہے. اور اس سے زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ اگر نریٹر کی میموری پہ اعتراض کیا جائے نا کہ اس کی میموری ٹھیک نہیں تھی، تو اس بنیاد پہ 10 فلٹرز ہیں. 10 کریکٹر کے فلٹرز کتنے تھے؟ 6. اور میموری کے فلٹرز کتنے ہیں؟ 10. ان 10 کے نام سنیے: منکر، شاذ، معلل، مدرج، مدرج المتن، مسترب، مقلوب، مصحف، محرف، مزید فی المتصل الاسناد. آپ کہیں گے سر یہ کون سی زبان ہے؟ جو یہ عربی زبان ہے بیٹے. ٹھیک ہے، اور پھر ان کی آگے بھی کچھ ٹائپس ہیں لیکن وہ میں آپ کو نہیں بتاتا. پھر بیٹے کلاسیفائی حدیث کو کرنا ہو، ایک میں نے آپ کو بتایا ہم چین کے ذریعے کرتے ہیں، ایک میں نے آپ کو بتایا ہم دیکھتے ہیں کس لیول پہ کتنے صحابی موجود ہیں، کتنے اسٹوڈنٹس موجود ہیں. ایک میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چین انٹیکٹ ہے یا نہیں ہے، کہاں تک انٹیکٹ ہے، اس بنیاد پہ حدیث ایک اور طرح سے کلاسیفائی کی جاتی ہے. ایک میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث کو اگر ایکسیپٹ کرنا ہو یا ریجیکٹ کرنا ہو تو اس بنیاد پہ حدیث کو کہتے ہیں یا تو یہ صحیح ہے یا یہ ضعیف ہے. تو اس بنیاد پر بھی آگے اس کی بہت ساری اقسام ہیں. اور پھر اگر وہ اس کو ریجیکٹ کرنا ہو یا اس کو ضعیف قرار دینا ہو تو پھر 2 وجوہات سے وہ ضعیف ہوتی ہے، یا اس کے کریکٹر کی وجہ سے یا اس کی میموری. پھر کریکٹر کی وجہ سے 6 ٹائپس اور ہیں اور میموری کی وجہ سے 10 ٹائپس اور ہیں.
ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی حدیث سے اختلاف کرنا ہے یعنی اس کی ورڈ سے یا اس کی تائید کرنی ہے, یو آر ود دس چین اور یو آر اگینسٹ دس چین, اس حساب سے بھی حدیث کی 5 اقسام ہیں. یعنی ایک اور کیٹیگری ہے جس میں ہم حدیث کو ڈیفائن کرتے ہیں, مختلف الحدیث, متابع الحدیث, محکم الحدیث, شاہد الحدیث, ناسخ و منسوخ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک اور آپ کو کلاسیفیکیشن بتاتا ہوں اور پھر اپنے پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ میں نے آپ کو ایک ساری سٹوری کیوں بتائی ہے کہ جو ورڈز ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہ ان ورڈز کو آپ تک پہنچانے کا طریقہ کار کیا ہے. آپ نے دیکھا ہے بعض حدیثوں سے پہلے یہ لفظ لکھا ہوتا ہے, یہ لفظ آپ کے سامنے لکھتا ہوں عربی میں, ان لفظ لکھا ہوتا ہے نا, ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی ان عثمان بن عفان, ان علی بن ابی طالب, ان عمر بن خطاب. تو یہ ان سے شروع ہوتا ہے نا, اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث معنن. پھر ایک حدیث شروع ہوتی ہے جو اس لفظ سے شروع ہوتی ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دوسرے والا ان ہے, یہ ان ہے عین سے, یہ الف سے ہے, اس کو کہتے ہیں حدیث سے معنن. یہ معنن تھی, یہ معنن تھی. پھر اسی طرح حدیث کو ایک اور طرح سے کلاسیفائی کرتے ہیں جس میں اس کی 3 اقسام ہیں, مقبول, مردود اور متوقف علیہ. اب اتنا زیادہ پریشان ہونے کے بعد سر وجہ تو بتائیں, آپ نے ہمیں اتنی مشکل ٹرمز بتائی کیوں ہیں, اور آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ یاد بھی نہیں کرنی. تو جو پوائنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے, اگر آپ مجھے 1 منٹ دے دیں تو آپ سے میں فیس ٹو فیس بات کرتا ہوں اب, کیونکہ جو سمجھانے والا سیشن تھا وہ ہو گیا ہے, اور جو بات کرنے والا سیشن ہے وہ اب میں آپ جی. تو اب آئی ہوپ میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوں گا اور فیس ٹو فیس بات کرتے ہیں. دیکھو بیٹے, بات جو میں نے آپ سے کرنی تھی وہ یہ تھی کہ اس سے پہلے ہم صرف یہ جانتے تھے کہ حدیث ٹھیک ہے سینگز آف دا پروفٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے حدیث ضعیف ہوتی ہے, ٹھیک ہے حدیث صحیح ہوتی ہے, ختم بات. آج ہمارے سامنے اسلامک اسٹڈیز کے ٹیچر نے کوئی 50 طرح کی حدیثیں نکال کے رکھ دی ہیں اور کوئی 10 طرح کی کلاسیفیکیشنز نکال کے رکھ دی ہیں. تو دا پوائنٹ از, جس کی وجہ سے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ حدیث سائنسز از اے فل فلیج ڈسپلن, اور 4 ماہ میں 8 ماڈیول آپ نے پڑھنے ہیں. اگر صرف حدیث بھی پڑھائی جائے تو کم ہے. حدیث کی اسپیشلائزیشن کے کچھ کورسز پاکستان میں سٹارٹ ہوئے ہیں جن کی ڈیوریشن 2 ایئرز ہے. 2 سال میں صرف یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں اسٹوڈنٹس یہ پڑھتے ہیں. تو وہ میں آپ کو ایک لیکچر میں کیسے پڑھاؤں. میں نے ان سب ٹرمز کے نام آپ کے سامنے اس لیے لیے بچوں کہ کسی بھی حدیث کے اوپر جب بات ہو رہی ہو اور ہمیں اس حدیث پر یا تو عمل کرنا ہو یا نہ کرنا ہو, تو وہی شخص حدیث کے صحیح یا ضعیف ایکسیپٹ دا حدیث اور ریجیکٹ دا حدیث کر سکتا ہے جو ان تمام ٹرمینالوجیز سے نہ صرف واقف ہو بلکہ ان تمام ٹرمینالوجیز کو اپلائی کرنا بھی جانتا ہو. مجھے اور آپ کو تو نام بھی نہیں آتے نا, میں نے آپ کے سامنے جو 25-30 نام رکھے ہیں میں تو ان حدیث کی ان ٹرمز سے واقف ہی نہیں ہوں, تو میں ان کو اپلائی کیسے کر سکتا ہوں حدیث کے اوپر. سو حدیث کے اس مکمل ڈسپلن کو سمجھے بغیر, حدیث کی ان تمام ٹرمز کو اپلائی کیسے کرنا ہے کسی ایکسپرٹ کی سپرویژن میں, اس کو سیکھے بغیر بہت آرام سے کہہ دینا کہ یہ حدیث صحیح ہے لہٰذا میں اس پہ عمل کروں گا, اور یہ حدیث ضعیف ہے لہٰذا میں اس پہ عمل نہیں کروں گا. آپ کے خیال میں ایک لے مین یہ کر سکتا ہے یا اس کو کرنا چاہیے, یا وہ بحثیں جس کو کرنے سے پہلے یہ ضروری ہو, مثال کے طور پہ آپ میرے سامنے کوئی مسئلہ لے کر آتے ہیں اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں, آپ کہتے ہیں سر یہ حدیث ضعیف ہے, تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اچھا مجھے بتائیں کہ اس کا ضعف, اس میں جو ویکنیس ہے وہ کیوں ہے, وہ کریکٹر کی وجہ سے ہے یا وہ میموری کی وجہ سے. اب آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ میموری اور کریکٹر کن چیزوں کے نام ہے, تو میں آپ سے آگے کیا بات کروں گا.
اور اگر آپ کہیں کریکٹر کی وجہ سے ہے تو وہ جو آگے میں نے 6 ٹائپس بتائی ہیں میں آپ سے وہ پوچھوں گا کون سی ٹائپ کی کریکٹر میں پرابلم ہے. اب آپ کو وہ نہ پتا ہو تو مسئلہ ہے. اگر آپ کہیں سر میموری میں ایشو ہے اس وجہ سے میں اس حدیث کو ضعیف کہہ رہا ہوں تو میں کہوں گا جو میموری میں ایشو ہوتا ہے اس کے آگے 10 ٹائپس ہیں, مجھے بتاؤ اس میں سے کون سی والی قسم ہے, پھر مسئلہ آ گیا. پھر میں آپ کے سامنے ایک اصول رکھوں کہ کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو اپنی اپنی چینز میں ضعیف ہوتی ہیں, لیکن جب بہت ساری چینز مل کر ایک ہی ٹیکسٹ تک پہنچیں, یعنی ایک چین تھی وہ ویک تھی, دوسری چین بھی ویک تھی, تیسری بھی ویک تھی, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پتا چلا کہ یار 20 ویک چینز مل گئی ایک ہی ٹیکسٹ کے لیے, تو اب وہ حدیث ضعیف نہیں رہتی, اس کو کہتے ہیں حدیث حسن لغیرہ. تو پتہ چلے آپ جو حدیث میرے پاس لے کر آئے تھے اور یہ فتویٰ لینے آئے تھے کہ سر یہ حدیث ضعیف ہے, وہ تو ضعیف حدیث رہی نہیں, ایکسپرٹس نے اس کو اپ گریڈ کر دیا, اس کا لیول اوپر لے گئے, اس کو حدیث حسن کہہ دیا. اب آپ کو پتہ ہی نہ حدیث حسن کیا ہوتی ہے, تو کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ سو یہ جو پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے میں نے آپ کے 10 منٹ لیے اور آپ کو یہ کلاسیفیکیشن بتائی, آپ کو اتنی مشکل ٹرمز بتائیں, وہ یہ تھی بیٹا کہ حدیث سائنسز از اے فل فلیج ڈسپلن, اور اس ڈسپلن کی بیسکس کو جانے بغیر حدیث کے اوپر بات کرنا اور اپنی رائے دینا, یہ ایک پڑھے لکھے, ایک عالم, ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ, ایک سمجھدار آدمی کا کام نہیں ہے کہ وہ حدیثوں کو صرف سنی سنائی بات پر ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرے, یا وہ کہیں پڑھ لے کہ یہ حدیث چونکہ ضعیف ہے لہذا میں اس پہ عمل نہیں کروں گا, تو وہ 100 لوگوں میں بتاتا پھرے کہ یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث ضعیف ہے, حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی ویکنس دور ہو چکی ہے اور ایکسپرٹس نے اس کو جو ہے اپ گریڈ کر کے حدیث حسن بنا دیا ہے. اب وہ کیسے ہوتا ہے, ظاہر ہے وہ آگے آ کے اس کو سیکھنا پڑتا ہے کہ حدیثوں کو مختلف کیٹیگریز میں کیٹیگرائز کیسے کیا جاتا ہے. سو آج جو نئی بات آپ لوگوں نے سیکھی وہ یہ سیکھی تھی کہ حدیث صرف صحیح اور ضعیف نہیں ہوتی, دیر آر ہنڈریڈز آف ٹائپس آف احادیث اینڈ دیر آر مینی ویز ٹو کلاسیفائی حدیث. حدیث کو صرف ایک لحاظ سے کلاسیفائی نہیں کیا جاتا, اس کو کلاسیفائی کرنے کی بھی بہت ساری اقسام ہیں. یہاں تک کوئی پوائنٹ سمجھ نہ آیا ہو تو پوچھ لیجئے تاکہ میں اپنے سیشن کے آخری حصے کی طرف چل سکوں. جی یہاں تک کوئی کوشچن جو آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھیں تاکہ میں آگے چلوں. دیکھو دا پوائنٹ از جس پہ ابھی آپ کی ایک فیلو کہہ رہی ہے کہ سب کچھ مکس ہو گیا, یہ جو کچھ ہے یہ سارا یاد تو کرنا ہی نہیں ہے, میں نے تو پہلے ہی بات بتا دی تھی. میں تو صرف آپ کو یہ ریئلائز کرانا چاہ رہا ہوں کہ بیٹے حدیث سائنس کی جب بات کرتے ہیں نا حدیث کے بارے میں, حدیث میں آیا, یہ کہنا بہت آسان ہے واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ, کیفے میں بیٹھ کے اپنے اسٹوڈنٹس جو آپ لوگ بیٹھے ہوتے ہو بات کرتے ہو کہ حدیث تو ایسے ہے, دوسرا بندہ کہتا ہے نہیں یہ حدیث تو ضعیف ہے, تیسرا بندہ کہتا ہے یار یہ حدیث تو ٹھیک نہیں ہے. تو یہ جو کامنٹس دینا ہے بڑے آرام سے کہہ دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو, وہ اس سارے ڈسپلن کو جانے بغیر وہ اس میں بات کرنا جو ہے وہ ایک علمی عمل نہیں ہے. حدیث ایک کمپلیکس اور ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں نا اپلائیڈ سارٹ آف ڈسپلن ہے فل فلیج دین کا, اور اس کے اندر ٹرمینالوجیز کا ایک پورا ڈسپلن ہے. اس کو جو شخص مکمل طور پہ نہیں جانتا نا وہ کامنٹ پاس نہیں کر سکتا کہ یہ حدیث صحیح ہے, ضعیف ہے, مضبوط ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے, ریجیکٹ کرنا ہے, کیونکہ حدیث کی اتنی ٹائپس ہیں اور اتنے ریزنز ہوتے ہیں اس کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرنے کے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے. یس یہ بھی پوائنٹ ہے کہ صرف حدیث کے ضعیف ہونے کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جاتا. یاد رکھو موضوع حدیث ہوتی ہے جو بالکل جھوٹی گھڑی گئی ہو, ٹھیک ہے, اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. حدیث کا ضعف جو ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے مختلف فلٹرز کے تھرو, اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بعض اوقات ایک حدیث ایک چین میں ضعیف ہوتی ہے, کسی اور حدیث میں وہی ٹیکسٹ جو ہے نا وہ بہت مضبوط ہوتا ہے, تو پھر اس کو ضعیف حدیث نہیں کہتے, اس کو حدیث حسن کہتے ہیں. تو یہ کوئی ان بات نہیں ہوتی کہ حدیث ضعیف ہے لہٰذا اس کے اوپر ہم نے عمل نہیں کرنا. بھائی یہ بھی تو چیک کرو کہ اگر وہ ضعف ہے تو وہ کس وجہ سے ہے, اور وہ جو ضعف ہے اگر وہ کسی اور چین سے مل رہا ہے تو پھر وہ ویکنس نہیں رہتی, وہ ویکنس اکارڈنگ ٹو دا ایکسپرٹس آف حدیث وہ دور ہو جاتی ہے اور پھر اس حدیث پہ عمل کیا جا سکتا ہے. سو وٹ آئی مین ٹو سے کہ یار حدیث سائنسز کے بھی ایکسپرٹس ہیں, ان سے پوچھو, وہ تمہیں بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے اس حدیث کو. خود بات کرنا جو ہے نا وہ انتہائی لا علمی والی بات ہوگی.
یہ میرا پوائنٹ ہے. چلیں اب آگے چلتے ہیں. تھینکس فار یور انٹرسٹ. ماشاء اللہ آپ سب لوگ بہت ہی انٹرسٹ سے سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. جی بیٹے, اینی کوشچن؟ یہ چین کیوں بنی؟ تو اس بارے میں ہسٹری یہ ہے کہ صحابہ کے دور سے ہی جو کمپینینز تھے وہ اس بات کا بہت اہتمام کرتے تھے کہ اگر انہیں کوئی صحابی یہ بتاتا تھا کہ یہ بات اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تو اس کو ویریفائی ضرور کرتے تھے. اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی ایک عمل لکھا ہوا ہے, عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک عمل لکھا ہوا ہے کہ بعض اوقات کچھ صحابہ, عبداللہ بن ثابت ایک صحابی ہیں, وہ شام دمشق میں ایک علاقہ ہے, وہاں سے ٹریول کر کے اونٹ پہ 3 ماہ لگا کے شام سے مدینہ منورہ آتے ہوئے 1-1.5 ماہ لگ جاتا تھا اونٹ کے اوپر. تو وہ صرف ایک حدیث کی سند ویریفائی کرنے آئے ایک صحابی کے گھر. دروازہ کھٹکھٹایا, دوپہر کا وقت, اور کہا جی میں نے حدیث سنی ہے تو میں آپ سے ویریفائی کرنے آیا ہوں, مجھے پتہ چلا کہ آپ نے بھی حدیث سنی تھی, آپ اس سیشن میں تھے جس میں اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہے, تو کیا یہ ایسا ہی ہے؟ تو وہ صحابی نے کہا ہاں یہ ایسا ہی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا جی خدا حافظ میں چلتا ہوں. انہوں نے کہا آپ شام سے آئے ہیں, کوئی ریسٹ تو کر لیں, کوئی کھانا تو کھا لیں, ہمارے پاس رک ہی جائیں. انہوں نے کہا نہیں, میں صرف اس نیت سے آیا تھا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ویریفائی کروں گا, اور میں نے آپ سے ویریفائی کر لیا ہے, اللہ حافظ میں واپس جا رہا ہوں. وہ 1-1.5 ماہ کا ٹریول کر کے واپس گئے. تو یہ جو ایک فکر تھی نا کہ واقعی اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں یا نہیں, تو اس کی فکر صحابہ نے بھی کی ہے جنہوں نے ڈائریکٹ سنا ہے. تو جنہوں نے ڈائریکٹ سنا ہے, اگر ان کی اتنی فکر ہے تو ان سے آگے آنے والے لوگوں کی کتنی فکر ہوگی. کہا یہ جاتا ہے کہ جب اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اور صحابہ رہ گئے ہیں اللہ کے نبی کی سینگز بتانے کے لیے, تو وہ گروپ جو پھر صحابہ سے پوچھتا تھا کہ بتاؤ یہ بات اللہ کے نبی نے کیسے فرمائی تھی, اس کو کہتے ہیں تابعین. تو تابعین کے دور میں یہ پریکٹس شروع ہوئی کہ تابعین کسی بھی حدیث کو سننے کے بعد اس کو ویریفائی کرتے تھے کہ بھائی یہ کون سے صحابی نے آپ کو بتائی ہے, رائٹ. پھر کیا ہوا, صحابہ بھی دنیا سے چلے گئے. اب جو سب سے ٹاپ کے اوپر لوگ آ گئے جو ایک سورس بن سکتے تھے وہ تھے تابعین. اور جو تابعین کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں تبع تابعین. تو تبع تابعین جو ہے وہ پھر تابعین سے پوچھتے تھے کہ آپ نے یہ حدیث کون سے صحابی سے سنی, اور صحابی نے یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سے موقع پر سنی. یہ ایک ٹرینڈ بن گیا. اور اس دوران معذرت کے ساتھ کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے ہسٹری میں, صحابہ میں کچھ آپس میں اختلافات ہوئے, کچھ ایسی ناگزیر حکومت کے کچھ ایسے معاملات ہو گئے جس کی وجہ سے صحابہ کو آپس میں اختلاف کرنا پڑا. تو کچھ لوگوں نے مخصوص صحابہ کے حق میں کچھ حدیثیں خود بھی بنائیں. تو اس چیز کی ضرورت محسوس کی گئی کہ نہیں, ہر وہ شخص جو یہ کہے نا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا جب تک کہ اسے یہ پوچھ نہ لیا جائے کہ ٹو ہوم یو ہیو ہرڈ دیز ورڈز. اور جب وہ آپ کو بتائے کہ میں نے فلاں سے سنا ہے تو پھر اس کو ویریفائی کیا جائے کہ اس نے کہاں سے سنا ہے, رائٹ. یوں کرتے کرتے حدیث کا ایک پورا ڈسپلن وجود میں آ گیا جس کا نام میں آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں, اور یہ نام میں کوئز میں اکثر پوچھا کرتا ہوں, لہٰذا آپ اس کو نوٹ بھی کریں گے اور یاد بھی رکھیں گے. اینڈ دیٹ از کالڈ علم الرجال. علم الرجال is a discipline of science in which we evaluate the characteristics of the narrators. حدیث کا وہ علم, وہ کیٹیگری جس میں ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ جو نریٹرز ہیں اس چین میں, نریٹر ایکس وائی زی, یہ کون لوگ تھے. اور اگر میں یہ حدیث زی سے سن رہا ہوں تو زی نے یہ بات وائی سے سنی تھی, کبھی وہ وائی سے ملے بھی تھے کہ ہمیں بس لکھ دیا کسی نے. اور وائی نے یہ بات جب ایکس سے سنی تھی تو کیا کبھی وہ وائی سے ملے بھی تھے کہ نہیں ملے تھے. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ایک دفعہ نا ایک شخص نے ایک حدیث بیان کی, اس سے پوچھا یہ حدیث آپ نے کس سے سنی ہے, انہوں نے کہا میں نے فلانے صحابی سے سنی ہے. تو پوچھا گیا آپ نے فلاں صحابی سے کہاں سنی ہے, انہوں نے کہا جی آرمینیا میں ایک جنگ ہو رہی تھی تو اس میں سنی تھی. تو انہوں نے کہا آپ جنگ میں کب گئے تھے, انہوں نے کہا 108 ہجری میں. تو سننے والے نے کہا بھائی جن صحابی کا آپ نام لے رہے ہو وہ کبھی آرمینیا گئے نہیں, وہ آذربائیجان جنگ کے لیے گئے تھے, اور آپ کہہ رہے ہو کہ آپ 108 ہجری میں یہ حدیث سن رہے ہو, وہ صحابی مجھے پتا ہے 104 ہجری میں فوت ہو گئے تھے. دیکھو پکڑنے والے نے پکڑ لیا. یہ چیک کرنا کہ جو بات مجھے بتائی جا رہی ہے, جس کا نام لے کے بتائی جا رہی ہے, وہ شخص کبھی اس سے ملا بھی ہے کہ نہیں ملا, اگر ملا تھا تو کہاں ملا تھا, کون سے سن میں ملا تھا,
اور کیا کرنے کے لیے ملا تھا. ایک شخص رہتا لاہور میں کراچی میں, تو اس زمانے میں لاہور اور کراچی میں آمنا جانا اتنا آسان نہیں تھا. اب تو تم جہاز پکڑتے ہو 1.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہو, یا بس ٹرین پہ جاتے ہو 20 آورز میں پہنچ جاتے ہو, 24 میں. تو اس زمانے میں ایک شخص اگر 2 مختلف شہروں میں رہتے ہیں تو لوگ اس بات کی جستجو کرتے تھے کہ بک میں لکھا ہوا ہے کہ لاہور کے ایک شخص یہ حدیث بیان کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ بات سنی کراچی کے رہنے والے شخص سے, تو وہ پوری اس میں طے میں جاتے تھے کہ یہ لاہور والا بندہ کراچی گیا بھی تھا یا نہیں گیا تھا, یا کراچی والا کبھی لاہور آیا تھا یا نہیں آیا تھا. تو اس تحقیق کرنے پر ایک پورا ڈسپلن بن گیا جس کا نام میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے کہ علم الرجال. اور یو ول بی سرپرائز ٹو ہیئر کہ تقریباً 6 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا ایویلویٹ کیا گیا ہے. یعنی صرف ایک ذات جس کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی سینگز کو چیک کرنے کے لیے کہ یہ صحیح پہنچے ہم تک, علم الرجال میں 6 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا ڈیٹا ایویلویٹ کیا گیا ہے کہ یہ جو نریٹر ہے اس چین کا, یہ کہاں رہتا تھا, یہ کیا کرتا تھا, اس کی میموری ٹھیک تھی, اس کا کردار ٹھیک تھا, یہ جھوٹا تو نہیں تھا, یہ کھلم کھلا گناہ تو نہیں کرتا تھا, یہ سنت کے خلاف تو نہیں چلتا تھا, یہ جن لوگوں سے حدیث ہم تک پہنچا رہا ہے کیا یہ ان لوگوں کا اسٹوڈنٹ تھا بھی یا نہیں تھا, یہ جس کا نام یوز کر کے کہ میں نے اپنے فلاں استاد سے یہ حدیث سنی ہے, یہ واقعی کبھی اس کے کلاس میں جا کے بیٹھا بھی یہ پورے کا پورا تحقیق ہوئی ہے اور پھر ہم تک پہنچی ہے. سو آج وہ لوگ جو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہو کہ حدیث اوتھینٹک نہیں ہے کیونکہ وہ جو چائنیز وشپر والا آپ کھیل کھیلتے ہو کہ وہ ہوتا ہے نا ایک ہی سیشن میں کسی کو ایک لفظ بتانا, پھر اسے کہنا دوسرے کو بتاؤ, پھر اسے کہنا تیسرے کو بتاؤ, اینڈ میں کہتے ہیں جی بات چینج ہو گئی ہے. تو یہ ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر ایک شخص سے دوسرے شخص تک پہنچی ہے نا, تو درمیان میں ایک ایکسپرٹ کھڑا ہے جو چیک کر رہا ہے کہ یہ بات دوسرے شخص تک پہنچانے والا شخص ہے کون, کہاں کا رہنے والا ہے, کردار کا کیسا ہے, میموری کا کیسا ہے, پھر اس نے وہ بات آگے تک پہنچائی ہے, ادروائز وہ بات آگے نہیں پہنچ سکتی. سو یہ کھیل ہی کھیل میں ایک سیشن میں چائنیز وسپر کرنا اور مذاق اڑانا کہ دیکھو ایک ہی سیشن میں باتیں بدل جاتی ہیں, تو اللہ کے نبی کی باتیں 1400 سال تک کیسے نہیں بدلی ہوں گی. یہ لوگ علم الرجال سے واقف نہیں ہیں. علم الرجال میں اتنی سخت سکروٹنی ہے نریٹرز کی, اتنے سخت فلٹرز لگے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو امیجن نہیں کر سکتے. یہ وہی شخص امیجن کر سکتا ہے جو علم الرجال پڑھے. سو اگر یہاں تک کی بات سننے کے بعد اگر کسی کو شوق پیدا ہو گیا ہے تو اب آگے ایکسپلور آپ نے خود کرنا ہے. حدیث سائنسز میں جائیے, علم الرجال کے اندر جائیے اور چیک کیجئے کہ حدیث کو حدیث کی اوتھینٹسٹی کو ویریفائی کس طرح کیا جا سکتا ہے. اینڈ انشاءاللہ ان اپ کمنگ سیشنز ہم ایک اسائنمنٹ بھی اس کے اوپر کرنے والے ہیں جس میں آپ کو مزید پڑھنے کو ملے گا کہ حدیث کو ویریفائی کیسے کیا جاتا ہے. سو آج کی بات ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سیشن میں ہم مزید اپنے نالج کو تھوڑا سا اپ گریڈ کریں گے. آئی ہوپ آپ نے اس سے پہلے جو بات حدیث کے بارے میں سن رکھی ہوگی, آج آپ کا کچھ نہ کچھ نالج ضرور اپ گریڈ ہوا ہوگا. اف یو ہیو اینی کوسچنز I would be pleased to answer those questions, or else I'll be going towards the attendance. जी बेटा. Any questions regarding our today's discussion? انشاءاللہ I'll answer. جتنے لوگوں کو میں نے پرائیویٹلی بھی کہا ہے کہ میں کوشچن آنسر سیشن میں آنسر دوں گا تو بیٹا آپ اسے پوچھ سکتے ہو. تھوڑا سا بس یہ ایک پریکٹس ریکوائرڈ ہے کہ جب کوئی پریزنٹیشن ہو رہی ہو یا کوئی سیشن ہو رہا ہو تو ہمیں پروفیشنلی تھوڑا سا یہ بات ہم سیکھیں کہ ایک چیز سمجھ نہیں آئی ہے تو اس کو فوری طور پہ سامنے نہیں رکھنا, کیونکہ بعض اوقات اس کا جواب پریزنٹر اگلے 5 یا 10 منٹ میں دے رہا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کوشچن آئے گا. سو ہمیں ویٹ کرنا چاہیے, اور پھر بھی اگر اس کا آنسر نہ آئے تو ہمیں ایٹ دا اینڈ آف دا سیشن پوچھنا چاہیے. سو اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آئی ایم ہیئر ٹو آنسر. پلیز یو کین ریز یور ہینڈ اور یو کین جسٹ ٹائپ ان دا چیٹ باکس. میں انشاءاللہ اس کو آنسر کرتا ہوں. 80 participants are in class اور ٹوٹل آپ کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ہے جی 105. سو 25 people are absent. یہ لوگ 1-2 دن میں اپنا اے پورٹل پہ دیکھ لینا اور پھر چیک کر کے مجھے بتانا. 25 لوگ ہیں وہ ایبسنٹ مارک ہوں. نو کوشچن. خبر واحد تو ہم نے ڈسکس ہی نہیں کی, وہ آپ مجھ سے الگ سے پوچھ لینا. خبر واحد تو ہم نے ڈسکس ہی نہیں کی.
دیکھو خبر واحد اس نریشن کو کہتے ہیں جس میں وہ جو میں نے حدیث متواتر بتائی ہے نا، جس کو سننے والے لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ ایکسپرٹس نے کہا کہ اتنے زیادہ لوگوں کا جھوٹ پر یہ غلط بات پہ اکٹھا ہونا آلموسٹ امپاسبل ہو. تو جس حدیث میں یہ شرائط پوری ہوتی ہے نا اس کو حدیث متواتر کہتے ہیں. اور وہ حدیث جس میں متواتر کی روایت پوری نہ ہوتی ہو اس کو خبر واحد کہتے ہیں. اور پھر خبر واحد کی آگے 3 اقسام ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، مشہور، عزیز، غریب. لیکن ڈیٹیل میں اس لیے نہیں گیا. سیرش خان، گڈ کوسچن، تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ اور یہ جتنی بھی میں نے ٹرمز بتائی ہیں، آئی ریپیٹ، مجھے آپ سے کوئی ٹرم نہیں پوچھنی. زیادہ سے زیادہ پوچھوں گا تو صحیح اور ضعیف یہ پوچھوں گا، لیکن وہ بھی بتانے کے بعد. حافظہ آمنہ صادق. سر بس پوچھنا تھا کہ رجال کے میننگ کیا ہوتے ہیں؟ رجال کا لفظی مطلب بتاؤں؟ جی. مین، حضرات. اوکے. لیکن یہ ان ٹرمینالوجی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہوگا کہ ہم جب نریٹرز کو ایویلویٹ کریں تو اس میں صرف مین نریٹر کو ایویلویٹ کریں. اگر کچھ خواتین نے بھی حدیث کو ٹرانسمیشن ان کی ہے، پہنچایا ہے، تو ان کے کریکٹر ایویلویشن بھی علم الرجال میں آئے. سو ان ٹرمینالوجی اٹ از ناٹ دیٹ از اسپیسیفائڈ فار مین اونلی، ویمن آر آلسو انکلوڈیڈ. جی اور کوئی؟ مبشر ریکارڈنگ آپ کو ملے گی ایل ایم ایس پہ، اور ایل ایم ایس آپ کا چل پڑے گا ہوپ فلی 15 مارچ تک. تو 15 کے بعد اس کو اوپن کرنا ہے، ساری ریکارڈنگز مل جائیں گی. فکر تو بالکل بھی نہیں کرنی. اور کوئی کوشچن؟ چلیں آپ کا ہو سکتا ہے نیکسٹ کلاس بھی ہو، سو اگر کوئی کوشچن رہ گیا تو آپ مجھ سے نیکسٹ سیشن میں بھی پوچھ سکتے ہو. رائٹ. اللہ تعالیٰ آپ کا آج کا باقی کا دن بہت اچھا بنا دے. اور یہ جو کچھ بھی ہم نے حدیث کے بارے میں پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ ہمیں آسان کرے. اور جو پوائنٹ پریکٹسنگ ہم نے نکالا اس کی سمجھ اللہ ہمیں نصیب کرے کہ بھائی حدیث سائنس ایک فل فلیج ڈسپلن ہے، اور اس کو سمجھے بغیر اس کے اوپر کوئی رائے دینا اور حدیثوں کو صحیح غلط کہنا میرا آپ کا کام نہیں ہے، یہ ایکسپرٹس کا کام ہے. وی نیڈ ٹو کنسلٹ ایکسپرٹس ایز آپ بینگ گڈ کلینکل کاؤنسلر. یہ سمجھتے ہو کہ ہر شخص دوسرے کی کاؤنسلنگ نہیں کر سکتا. آپ نے 4 سال ایک چیز پڑھی ہے، آپ کو کچھ کاؤنسلنگ ٹپس آتی ہیں، آپ کو اس کے اوپر مان بھی ہوتا ہے، تو ہر شخص کاؤنسلنگ نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے ہر شخص حدیث کو بھی نہ سمجھ سکتا ہے، نہ وہ حدیث کو غلط ٹھیک کہہ سکتا ہے. یہ ایکسپرٹس کا کام ہے. لیکن اگر آپ کا شوق ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ حدیث کس کیٹیگری میں آتی ہے، تو ان ایکسپرٹس کے پاس جائیے اور اس ڈسپلن کو سیکھیے، پھر یہ کام کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ.